बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक ऐसी बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जिसे कल के अदालती फ़ैसले के बाद या तो मीडिया की जानिब से टेकअप नहीं किया गया या फिर इस ख़बर को मीडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। अब ये मामला क्या है, ख़बर क्या है और इस ख़बर की जो तफसीलात हैं उसका चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ और जो वो अपना दावा करते हैं, पीटीआई के चाहने वाले वोटर सपोर्टर ये दावा करते हैं कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान, तो जो खान साहब की आइंदा की प्रीमियरशिप है, जो उनका ख्वाब है कि वो दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, इस ख़बर का उसके साथ क्या लिंक है, ये तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ दीगर ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि कल जब तोशाखाना की अदालत के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, जब उन्होंने फ़ैसला सादिर फरमाया कि 3 साल इमरान खान साहब जेल जाएंगे 3 साल के लिए और सिंपल इम्प्रेजमेंट दी गई और साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया और ये भी कहा गया कि अगर 1 लाख का जुर्माना इमरान खान ने अदा ना किया तो फिर उनको 6 माह मज़ीद जेल में गुजारना पड़ेंगे। अब इस फैसले के बाद मीडिया पे ख़बरें चलती रहीं कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है और ख़ान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से कोई फ़ैसला आ सकता है जिसमें इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा सकता है। तो कल इजलास तो चलता रहा लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो आप नाज़रीन को बता दें कि इलेक्शन कमीशन का इजलास महज रस्मी कार्रवाई है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं होंगे, ये फ़ैसला 2018 में ग़ालिबन फरवरी या मार्च के अवाइल में हो गया था, जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब आप सुनने वाले हैरान होंगे, तो खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे थे, तो जज साहबान ने क्या सोच रखा था कि 2023 में इमरान खान साहब जो हैं तोशाखाना के केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उस वक्त नाज़रीन मामला ये था कि नवाज शरीफ साहब पनामा में डिस्क्वालीफाई हुए थे, वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठे थे और उसके बाद उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया गया था। जब पार्टी का सरबराह नून लीग का नवाज शरीफ को बनाया गया तो उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, शेख रशीद साहब और एक लॉयर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और कुछ दीगर रहनुमा जो हैं वो फौरी तौर पे दरख्वास्तें लेके साकिब निसार साहब के पास पहुँचे कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी हटाया जाए। ये जो नून लीग ने फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ पार्टी के अब हेड होंगे, बेशक वज़ीर आज़म नहीं रहे तो वो कैसे पार्टी के हेड हो सकते हैं। तो वो जो फ़ैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जब आप आर्टिकल 62-63 पे पूरा ना उतरते हों, जब आप इलेक्शन लड़ ना सकते हों, जब आप पार्लियामेंट के मेंबर ना बन सकते हों, जब आप इन तमाम चीज़ों की क्वालिफ़िकेशन पूरे ना करते हों, तो फिर आप पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। और ये फ़ैसला सादिर फरमाने के लिए पिछले दिनों भी हम इस फैसले के हवाले से बात कर रहे थे। आर्टिकल 63A, आर्टिकल 63, आर्टिकल 62 और जो इलेक्शन एक्ट का ग़ालिबन सेक्शन 232 है, उसको मिला के पढ़ा गया और फिर नवाज शरीफ को पार्टी सदार से फारिग कर दिया गया। अब कल के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जब भी फैसला करे, आज फैसला कर ले, कल फैसला कर ले, एक हफ्ते के बाद फैसला कर ले, ये तय हो चुका है कि खान साहब अब पार्टी के सरबराह नहीं रहेंगे, वो पार्टी के चेयरमैनशिप से भी जाएंगे और उसके साथ साथ कौमी असम्बली की जो KPK से उन्होंने सीट जीत रखी है, उस नशिस्त से भी खान साहब को हाथ धोना पड़ेंगे। वो एक अलग बहस है, अलग नुक्ता है कि 9 अगस्त को इस कौमी असम्बली की जो है वो तहलील की, रेजोल्यूशन की एडवाइस भिजवा दी जाएगी, लेकिन उन्हें नाअहल तो किया जाएगा ना। जिस सीट से खान साहब जीते गए हैं, 1 से 2 रोज़ में खान साहब की इस पर नाअहली कर दी जाएगी। NA 95 से भी तोशाखाना के केस के तनाज़र में खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसके बाद KPK से जो सीट खान साहब ने जीती, उस पर भी खान साहब जो हैं वो तोशाखाने की वजह से नाअहल होने जा रहे हैं। अब सवाल है कि खान साहब पार्टी अगर चेयरमैनशिप से नाअहल होते तो कितने अरसे के लिए होंगे। इसी खबर का ताल्लुक़, इसी नुक्ते का ताल्लुक़ हमारी पहली खबर के साथ भी है। खबर नाज़रीन ये है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ
یہ بات جو مختلف قانونی ماہرین میڈیا پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ 3 سال کا جو فیصلہ دیا گیا ہے سزا کا، خان صاحب کو جو جیل بھیجا گیا ہے، یہ ایسا فیصلہ ہے جسے قانون کی نظر میں مائنر ایک کنوکشن سمجھی جاتی ہے۔ کنوکشن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے، اور ایسے فیصلوں میں جب اپیل ہائر فورم پہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا وہی اس کا ہائر فورم بنتا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب اور دیگر قانونی ماہرین ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے غالب امکانات موجود ہیں کہ جب اپیل ٹیک اپ کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو خان صاحب کی یہ جو سزا ہے نہ اپنا جیل کے 3 سال کی، یہ سسپینڈ ہو سکتی ہے، یہ معطل ہو سکتی ہے، اور خان صاحب باہر آئیں گے نہیں آئیں گے اس حوالے سے میں کچھ دعویٰ نہیں کروں گا۔ کیوں دعویٰ نہیں کر رہا؟ اس حوالے سے کچھ دیگر خبریں، ان کی تفصیلات ہم نے آپ کے لیے اگلے ویلاگ کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں، لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جب ہائی کورٹ میں جائے گا اس کے سسپینشن کے معطل ہونے کے کافی امکانات موجود ہیں۔ لیکن اگلی جو خبر ہے کہ کیا خان صاحب پارٹی ہیڈ رہیں گے، اور جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں، اور خود خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں جب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، پولیس والوں کو کہہ کے آئے تھے کہ میری حکومت آ رہی ہے، میں اقتدار میں بطور وزیر اعظم پاکستان واپس آ رہا ہوں، اور خان صاحب کے چاہنے والے بھی انہیں دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا جو خواب ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ فی الحال چکنا چور ہو چکا ہے۔ یہ خواب پورا ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ سزا بے شک سسپینڈ بھی ہو جائے لیکن عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے نامینیشن پیپر اگر فائل کریں گے تو ان کے نامینیشن پیپر کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ ناظرین سوچیں گے کہ میں یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہوں؟ تو ناظرین میں نے تھم نیل پہ جو لکھا کہ اپنے ڈالے جو تویز ہیں وہ گلے پڑ گئے، اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں آگے آتی ہیں۔ تو یہ جو پارٹی صدارت کے حوالے سے فیصلہ تھا نا ناظرین، یہ اس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ثاقب نثار صاحب نے، ان کے ساتھ عمر تا بندیال صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے۔ ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا پارٹی صدارت کے حوالے سے، اس میں صاف صاف لکھا گیا کہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے، اور یہاں پہ فیصلے کی ہونی ہے سسپینشن۔ اور ایک اور فیصلہ اعجاز الاحسن صاحب نے دیا جس میں اعجاز الاحسن صاحب نے، ان کا بینچ تھا، خود تو وہ ہیڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب نے تحریر کیا تھا۔ مجھے فیصلہ یاد نہیں، میں نے کئی مرتبہ مریم نواز کے بھی حوالے سے، جب ان کی ایون فیلڈ کیس میں بریت نہیں ہوئی تھی، ان کو کلین چٹ نہیں ملی تھی، میں نے اس فیصلوں کو کئی مرتبہ رپورٹ کیا جس میں اعجاز الاحسن صاحب نے یہ واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کو سزا دی گئی ہے اور اس سزا کے نتیجے میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بنتی ہے 5 سال کی یا 10 سال کی، جتنی بھی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے، اگر وہ فیصلہ ہائر فورم پہ چیلنج ہوتا ہے اور چیلنج ہونے کے بعد وہ فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو کنوکشن تو سسپینڈ ہوگی۔ لیکن یہ جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہی بات میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہی، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ اب نہ جانے ان کے کورٹ رپورٹر نے نہیں بتائی یا پھر ان پہ پاس جو تجزیہ کار آئے، جو قانونی ماہرین آئے، انہوں نے اس نقطے کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ خان صاحب کا توشہ خانہ میں جج ہمایوں دلاور کا دیا گیا فیصلہ اگر ہائی کورٹ سے سسپینڈ بھی ہو جائے تب بھی خان صاحب اگلا جو الیکشن ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا لڑیں خان صاحب، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا لڑیں، خان صاحب کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اعجاز الاحسن صاحب کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ بے شک کنوکشن، سزا سسپینڈ ہو جائے، بندہ جیل سے باہر آ جائے، لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے۔ اب اس کیس میں خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوئی ہے، تو 5 سال تک خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ہاں ایک صورت بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارا کام تو جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، خان صاحب اگلے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اپنی پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، جو صدارت ہے، اس کو دوبارہ سے ریٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہے توشہ خانہ کا اس کو سرے سے سیٹ اسائڈ کروایا جائے، اس کو کالعدم قرار کروایا جائے، یعنی سسپینشن سے کام نہیں بنے گا جب تک یہ فیصلہ کالعدم نہ ہو، جب تک یہ جو فیصلہ ہے خان صاحب کے خلاف اس کو ختم کر کے سیٹ اسائڈ نہ کر دی جائے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے تو کہا تھا کہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہونے میں تو 4 سے 5 سال لگیں گے،
لیکن سسپینشن ہو جائے گی. لیکن کیا سسپینشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ تو فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے ہے. خبر ناظرین کہ کل خان صاحب کو سزا ہوئی، فیصلہ جاری کیا گیا ہمایوں دلاور صاحب کی جانب سے. اس کے بعد 4 اگست کا ایک لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کا منظر عام پہ آتا ہے آج کے دن میں، جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ لندن میں جو جوڈیشل ایک ٹریننگ ہونی جا رہی ہے، جو کہ ان کی برطانیہ کی یونیورسٹی کی جانب سے اور کامن ویلتھ کے کولابریشن کے ساتھ سپانسر کے ساتھ یہ ٹریننگ جوڈیشل وہاں پہ منعقد کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے عامر فاروق صاحب نے ان کو 4 اگست کو نامینیٹ کیا تھا اور 5 اگست سے لے کے 13 اگست تک جو ہیں وہ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں اس ٹریننگ ورکشاپ میں ٹریننگ کریں گے. تو ایک یہ خبر. اس کے علاوہ ناظرین نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس حوالے سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں نون لیگ کے سابق وزیر اعظم اور رہنما، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو کرنا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کے ساتھ، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، مجھے بھی قابل قبول ہوگا. تو وہ جو نام چل رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ وہ بھی وزیر اعظم نگران بن سکتے ہیں، اور نام چل رہا ہے محسن بیگ صاحب کا بھی، انہیں بھی ابھی فیورٹ کہا جاتا ہے، اور اسحاق ڈار کا بھی نام سامنے آیا تھا. لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو پنجاب کے حوالے سے مختلف نام چل رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ان کے نام کے اوپر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، انہیں نگران وزیر اعظم کے لیے ان کے نام پہ غور و خوض ہو رہا ہے. تو کلیئرٹی دی ہے حسن ایوب صاحب نے، یہ دعویٰ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ پنجاب سے کسی کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. اور حسن ایوب صاحب نے کہا ہے کہ سندھ سے نگران وزیر اعظم منتخب ہوگا. اب ہم تو بہت ساری کڑیاں ملا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے حسن ایوب صاحب کہ سندھ سے نگران وزیر اعظم ہوگا، تو چند روز پہلے یا چند ہفتے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں فخر درانی صاحب کی خبر تھی کہ حفیظ شیخ صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں، وہ بھی ممکنہ طور پہ نگران وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. نہ صرف فخر درانی صاحب کا یہ دعویٰ تھا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ منصور وسان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا بھی چند روز پہلے، اب دعویٰ کہہ لیں ویسے تو وہ زیادہ پیش گوئیاں کرتے ہیں، انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ایسا ہوگا جو ماضی میں بھی کئی مرتبہ وزیر رہ چکا ہے، اور انہوں نے بھی سندھ کا اشارہ دیا تھا کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہوگا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ نگران وزارت عظمیٰ کے لیے فیورٹ ہو چکے ہیں، اس وقت بہترین کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سمجھے جا رہے ہیں. لیکن یہ ناظرین پاکستان ہے، یہاں پر فیصلے بدلتے دیر نہیں لگتی، لمحوں میں سیکنڈز میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بدل کے نئے فیصلے سامنے آ جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم حفیظ شیخ صاحب ہوتے ہیں یا پھر فواد حسن فواد، اور ایک اور بیوروکریٹ بھی ہیں ان کا نام بھی چل رہا ہے، تو کون بنتا ہے اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن الیکشن ناظرین لگ ایسے رہا ہے جو حکومتی وزراء کے بیانات میں اب چینج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بیانات میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تو اور کل کے وزیر اعظم کے اجلاس کے بعد جس میں مردم شماری جو نئی ہوئی ہے اس کے نتائج کی اپروول دے دی گئی ہے، تو لگ رہا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے. اور اس حوالے سے جو وزیر قانون ہیں اعظم منظر طارق صاحب، ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 241 کے بعد جب یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو پھر نئی مردم شماری پہ اگلا نیا جنرل الیکشن ہوگا. اور اعظم منظر طارق صاحب نے، وزیر قانون صاحب نے تمام جو ذمہ داری ہے وہ ڈال دی ہے الیکشن کمیشن پہ کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی جلدی وہ حلقہ بندیاں کریں گے تب جا کے الیکشن ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے آرٹیکل 254 کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے انتخابات میں تاخیر ہوئی تو اس تاخیر کو آرٹیکل 254 کے ذریعے جو ہے وہ لیگل کور دیا جا سکتا ہے. تو پنجاب اور KPK کے انتخابات تو وقت پہ نہیں ہوئے، لیکن اب قومی اسمبلی کے انتخابات بھی وقت پہ ہوتے ہوئے وفاقی وزراء کے بیانات کی روشنی میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اب معاملات کس رخ پہ چلیں گے، معاملہ کس رخ بیٹھے گا. کیا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد چیزیں رک جائیں گی یا چیزیں ابھی چلیں گی بشرا بی بی کی طرف، بشرا بی بی سے آگے خان صاحب کے رشتہ داروں کی طرف؟ تو اس حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں
وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو لاگ میں شیئر کریں گے. اب تک لیں اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.